ओहो ओहो ओहो, ओहो। मुदब्बर भाई, आपका ध्यान कहाँ है? नीचे जमीन पे सारे पिंस गिरा दिए हैं। जी जी जी, अब सॉरी प्रोफेसर साहब, प्रोग्राम भी शुरू होने वाला है। आपके पास कुछ है जिससे उठा सकते हैं जल्दी? मुदब्बर भाई, कोई साइंस लगाए ना। हम्म, मुदब्बर भाई, जी जी। इधर आए इधर आए। वो दरवाजे के साइड पे मैग्नेट पड़ा है, वो लें आप। ओ, ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है आपका। हाथ में तो आ ही नहीं रही वो घास में। अच्छा, मैं जल्दी से उठाता हूँ, आप प्रोग्राम शुरू करें, देर हो रही है। दुनिया है ये बच्चों की है, बच्चों की ये दुनिया। यहाँ खुला है इल्म का रास्ता, देखो आके खोलो। पूछ के देखो, पूछ के जानो, दिल में क्या है बोलो। इल्म बढ़ाना मेरा यार, अब रब्बे जिदनी इल्मा, रब्बे जिदनी इल्मा, रब्बे जिदनी इल्मा, रब्बे जिदनी इल्मा, रब्बे जिदनी इल्मा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आज फिर हम आपके पास आए हैं आपका प्रोग्राम लेके, जिसका नाम है बच्चों की दुनिया। मैं हूं आपका दोस्त प्रोफेसर भोला, और मेरे साथ हैं आपके और हमारे भाई मुदब्बर भाई। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो देखें, प्रोफेसर साहब ने तो प्रोग्राम भी शुरू कर दिया और मैं तो अभी सफाई ही कर रहा हूँ। असल में हमसे कुछ पिन्स गिर गई थी और वो ज़ाहिर है उठानी थी, तो मुझे इन्होंने सफाई पे लगा दी और ख़ुद प्रोग्राम शुरू कर दिया है। तो मुदब्बर भाई, गलती भी तो आपकी थी, आपने डब्बा ठीक से पकड़ा ही नहीं था। जी जी, मान लिया प्रोफेसर साहब, मेरी ही गलती थी, मेरा ध्यान कहीं और था। असल में बच्चों, प्रोफेसर साहब मुझे ये पिन्स पकड़ा रहे थे और मेरा ध्यान उस वक्त कहीं और था। मेरे हाथ से गिर गई सारी पिन्स, यहाँ फैल गई। लेकिन उसके बाद प्रोफेसर साहब ने बड़ा साइंसी अपना एक आइडिया लड़ाया और कहा कि ये मकनातीस लो, मैग्नेट लो, और इस पे सारी चिपक जाएंगी। बाकी देखें, सारी इस पे चिपक गई हैं और इस तरह फौरी तौर पे सफाई हो गई है। अरे मुदब्बर भाई, आपने तो मुझे बच्चा ही समझा हुआ है। माना कि नाम का मैं भोला हूँ, लेकिन हूँ तो मैं एक प्रोफेसर। वैसे मुदब्बर भाई, ये सफाई हम प्रोग्राम के बाद भी कर सकते थे, इतनी जल्दी क्या पड़ी थी आपको? नहीं नहीं प्रोफेसर साहब, देखें, ये तो ख़तरनाक चीज़ है ना। किसी का पाँव इसके ऊपर आ जाता तो किसी को चुभ सकती है। और दूसरी बात ये कि अपनी जगह की सफाई करनी चाहिए ना, जहाँ हम बैठते हैं वो उस जगह जगह साफ़ होनी चाहिए। ऊपर से हम तो मेज़बानी कर रहे हैं, पूरी दुनिया के बच्चे हमें देखते हैं और उनके सामने गंदा घर तो नहीं ना पेश कर सकते। इसलिए सफाई का तो ख्याल रखना चाहिए ना, क्योंकि प्रोफेसर साहब। क्योंकि सफाई निस्फ ईमान है मुदब्बर भाई। जी बिल्कुल, सफाई निस्फ ईमान है। तो देखें बच्चों, आपके लिए नसीहत भी हो गई आज के प्रोग्राम के लिए कि सफाई का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। जहाँ पर भी आप बैठे हों, कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो फिर उस चीज़ को वापस अपनी जगह पर रखें। किसी जगह पे आप बैठे थे, वो कोई जगह कुछ गंदी हो गई तो उसकी सफाई किया करें, और इस तरह अपने घर को और अपने इर्द गिर्द के माहौल को भी साफ़ रखा करें। अच्छा खैर प्रोफेसर साहब, ये बताएं कि डॉक्टर बबलू की कोई खैर खबर आई है? जी जी मुदब्बर भाई, डॉक्टर बबलू से तो रोज़ाना ही मेरी बात होती है। अरे वाह, ज़बरदस्त। तो फिर बताएं, कोई वीडियो वगैरह भेजी उन्होंने? जी मुदब्बर भाई, आप फिक्र ना करें, उन्होंने हमारे लिए और बच्चों के लिए एक वीडियो भेजी है। लेकिन पहले हम बच्चों के सवाल के जवाब देते हैं, उसके बाद सुकून से डॉक्टर बबलू की वीडियो देखेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो चलो बच्चों, देखते हैं कि सबसे पहले आप लोगों ने आज के प्रोग्राम के लिए हमसे क्या पूछा है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है नबीक महमूद खान और मैं हूँ यूके जमात से। मेरा सवाल ये है कि मिरातुल मसीह कादियान में क्यों बनाया गया? जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। मुदब्बर भाई, ये कैसा सवाल है? भाई बच्चों, जमात अहमदिया के बानी हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम वहाँ पैदा हुए थे, इसलिए वहाँ मिनारतुल मसीह बनाया गया था। तो ठीक है बच्चों, एक बहुत अच्छा मुख्तसर जवाब तो प्रोफेसर साहब ने दे दिया। लेकिन हम चलते हैं किसी के पास, ताकि हम इसका तफसीली जवाब भी ढूंढ लें। और हमें किसके पास जाना चाहिए इस सवाल के लिए? मेरा ख्याल है हम चलते हैं
فاتح اور ذکی کے پاس اور دیکھتے ہیں کہ وہ اس سوال کا تفصیلی جواب کیا دیتے ہیں۔ دنیا ہے یہ بچوں کی ہے بچوں کی یہ دنیا، یہاں کھلا ہے علم کا رستہ دیکھو آ کے کھولو۔ بھائی یہ منارۃ المسیح ہے نا؟ جی بالکل ذکی، اور یہ قادیان میں ہے۔ بھائی یہ منارۃ المسیح قادیان میں ہی کیوں بنایا گیا؟ ذکی، یہ تو بہت ہی اچھا سوال ہے۔ منارۃ المسیح کا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشگوئی کے ساتھ تعلق ہے۔ کیسی پیشگوئی بھائی؟ چلو آؤ میں آپ کو باہر چل کے اس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ جی ٹھیک ہے بھائی۔ دنیا ہے یہ بچوں کی ہے بچوں کی یہ دنیا، یہاں کھلا ہے علم کا رستہ دیکھو آ کے کھولو، پوچھ کے دیکھو پوچھ کے جانو دل میں کیا ہے۔ ذکی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام دمشق کے مشرق میں ایک سفید مینار کے قریب اتریں گے۔ بھائی یہ دمشق شہر ہے کیا؟ جی بالکل ذکی، دمشق ملک شام کا ایک شہر ہے اور قادیان واقعی اس کے مشرق میں ہے۔ اچھا بھائی، اسی لیے قادیان میں منارۃ المسیح بنایا گیا ہے نا؟ جی بالکل ذکی، اور میں آپ کو ایک اور ضروری بات بتاؤں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس مینار کا اپنے ہاتھوں سے ڈیزائن بنایا تھا اور فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے حکم دیا ہے کہ اس طرح کا مینار بنایا جائے۔ اچھا بھائی، اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مینار کو بنانے کے لیے حضرت مسیح موعود کی رہنمائی خود کی تھی؟ جی بالکل ذکی، اور پھر 1903 کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے منارۃ المسیح کی پہلی اینٹ رکھی تھی اور لمبی دعا فرمائی تھی۔ بھائی منارۃ المسیح تو بہت اونچا مینار ہے نا، اس کو بنانے میں تو کافی سال لگے ہوں گے نا؟ جی بالکل ذکی، منارۃ المسیح 2 حصوں میں مکمل ہوا ہے۔ جو پہلا حصہ ہے وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں مکمل ہوا ہے، اور جو اس کا باقی حصہ ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بیٹے حضرت مرزا بشیر الدین محمود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت جب وہ خلیفہ ہوئے تب مکمل ہوا۔ بھائی یہ مینار کس سال میں مکمل ہوا؟ ذکی، یہ مینار دسمبر 1915 میں مکمل ہوا، اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، یہ مینار 105 فٹ اونچا ہے۔ جزاک اللہ بھائی، آج آپ نے مجھے اتنی اچھی اچھی باتیں بتائی ہیں منارۃ المسیح کے بارے میں۔ چلو کوئی بات نہیں ذکی، اگر کبھی آپ کے ذہن میں اور بھی کوئی سوال ہے منارۃ المسیح کے بارے میں تو پوچھ لینا۔ چلو اب ہم دونوں کھیلنے چلتے ہیں۔ جی بھائی کھیلتے ہیں۔ کیا ہے بولو، علم بڑھانا میرا یا رب، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ جزاک اللہ فاتح اور ذکی، اور بچوں آپ نے خوب غور سے سنا ہوگا کہ منارۃ المسیح کیا ہے اور یہ قادیان میں کیوں بنایا گیا اور کب بنایا گیا، اور فاتح اور ذکی نے ہمیں بڑی تفصیل سے اس کے بارے میں معلومات دے دی ہیں۔ چلے مدبر بھائی، بچوں کے سوال کا تفصیل سے تو جواب دے دیا ہے فاتح اور ذکی نے، اب آپ تیار ہو جائیں اپنی ذہانت کا ثبوت دینے کے لیے۔ اچھا، تو مجھے لگتا ہے آپ کے ذہن میں کوئی نئی کھیل آئی ہے ہمارے، جس کو ہم مل کے کھیلیں گے۔ ارے نہیں مدبر بھائی، میرے ذہن میں ایک پہیلی آئی ہے اور میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی میری طرح فوراً پہیلی کا جواب ڈھونڈیں گے کہ نہیں۔ ٹھیک، تو اس کا مطلب ہے اب تو یہ میرے لیے ایک چیلنج ہے، تو اب آپ جلدی سے سوال پوچھیں تاکہ میں دیکھوں کہ اس کا جواب مجھے آتا ہے کہ نہیں۔ تو غور سے سنیں مدبر بھائی، میں اٹھ سکتا ہوں لیکن میرے پر نہیں ہیں، میں رو سکتا ہوں لیکن میری آنکھیں نہیں ہیں، میں جہاں بھی جاتا ہوں وہاں اندھیرا چھا جاتا ہے، تو بتائیں میں کیا ہوں؟ پروفیسر صاحب، یہ تو آپ نے بڑی لمبی پہیلی سنا دی ہے، کچھ سوچنا پڑے گا۔ میں اڑ سکتا ہوں لیکن میرے پر نہیں ہیں، میں رو سکتا ہوں لیکن میری آنکھیں نہیں ہیں۔ میں جہاں بھی جاتا ہوں وہاں اندھیرا چھا جاتا ہے۔ سوچیں سوچیں مدبر بھائی، اپنے معصوم سے ذہن پر زور ڈالیں۔ سوچ تو میں رہا ہوں پروفیسر صاحب، بچوں آپ بھی سوچو کہ اس پہیلی کا کیا جواب ہو سکتا ہے۔ چلیں مدبر بھائی، ایسے کرتے ہیں، میں آپ کو اور بچوں کو تھوڑا اور وقت دے دیتا ہوں سوچنے کے لیے، اور اگر پھر بھی نہ پوچھ سکے تو میں مدد کر دوں گا۔ ٹھیک ہے، یہ اچھی بات ہے پروفیسر صاحب۔ پھر آپ آج کل کوئی تحقیق کر رہے ہیں کچھ، اس بارے میں ہمیں بتا دیں۔ جی مدبر بھائی، آپ کو پتہ ہے اس دفعہ میں نے ایک ایسے جانور کے بارے میں تحقیق کی ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے۔ اچھا، کون سا جانور ہے وہ؟ اس جانور کا نام ہے بچڑا۔ بچوں، گائے کے بچوں کو بچڑا کہتے ہیں۔
یہ ایک خوبصورت جانور ہے جس کا گوشت کھانے میں بہت لذیذ ہوتا ہے، اور اس کا گوشت کھانے سے جسم میں طاقت آتی ہے، کیونکہ بچڑے کے گوشت میں پروٹین اور آئرن کی مقدار بہت ہوتی ہے۔ یہ تو بات آپ نے بالکل ٹھیک بتائی ہے پروفیسر صاحب۔ بچھڑے کا گوشت کھانے میں بھی بہت مزیدار ہوتا ہے اور اس میں طاقت بھی بہت ہوتی ہے، اور واقعی قرآن کریم میں بچھڑے کا ذکر کئی مقامات پہ آیا ہے۔ جی بالکل مدبر بھائی، سورہ بقرہ میں اس جانور کا ذکر 4 مرتبہ آیا ہے۔ جی بالکل، مختصراً یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم میں تھے تو اس قوم نے ایک بچھڑا بنایا سونے کا اور اس کی عبادت کرنے لگ گئے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس بات سے منع کیا کہ یہ ایک بت ہے جو تم نے بنایا ہے، اس کی عبادت نہ کرو، بلکہ اپنے اصل خالق کی عبادت کرو، اپنے اصل مالک کی عبادت کرو، یعنی صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرو۔ جی مدبر بھائی، بالکل ایسے ہی ہے، میں بھی بچوں کو یہی بتانے والا تھا۔ لگتا ہے آپ نے بھی بچڑے کے بارے میں تحقیق کی ہوئی ہے۔ نہیں پروفیسر صاحب، یہ تو کوئی تحقیق نہیں ہے، یہ تو عام معلومات ہے نا۔ اگر قرآن کریم ترجمے سے پڑھا ہو تو یہ بات تو عام طور پہ ہر ایک بچے کو پتہ ہوتی ہے۔ تو بچوں، اگر آپ لوگوں نے بھی قرآن کریم ناظرہ پڑھ لیا ہے تو اب آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تاکہ آپ کو بھی اس طرح کی باتیں پتہ ہوں اور آپ کے علم میں اضافہ ہوتا رہے۔ اچھا پروفیسر صاحب، اب ہماری باتیں تو کافی ہو گئی ہیں، اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف۔ السلام علیکم، میرا نام سبی احمد ہے اور میں کینیڈا سے ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم نماز میں قرآن پڑھتے ہیں تو ویسے قرآن پڑھنے کی کیوں ضرورت ہے؟ اچھا، تو بچے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اگر ہم نماز میں تلاوت کرتے ہی ہیں تو ہمیں قرآن کیوں پڑھنا پڑتا ہے؟ بالکل، بڑا اچھا سوال ہے ویسے پروفیسر صاحب۔ تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم چلتے ہیں عزیزہ مایا کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ حضور نے اس سوال کا کیا جواب دیا ہے۔ السلام علیکم بچوں، ہم جب نماز میں قرآن پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں نماز کے علاوہ قرآن کی تلاوت کیوں کرنی چاہیے؟ ایک بچے نے یہ سوال ہمارے پیارے حضور سے پوچھا تھا۔ آئے میں آپ کو سناتی ہوں کہ ہمارے پیارے حضور نے کیا جواب دیا۔ ہم نماز میں قرآن پڑھتے ہیں تو ویسے بھی کیوں پڑھنا پڑتا ہے؟ ویسے بھی کیوں پڑھنا تھا؟ جیسے وہ تلاوت کیوں کرنی پڑتی ہے؟ ہاں جی۔ تمہیں جس چیز سے محبت ہو اس کو زیادہ یاد کرنا چاہیے نا، ٹھیک ہے نا۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا ہے، تمہیں تلاوت پڑھی ہے نا، قرآن کریم میں اللہ میاں کہتا ہے کہ نمازوں کے علاوہ بھی قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو، ہیں؟ ٹھیک ہے؟ تہجد میں بھی قرآن کریم پڑھو، نفلوں میں بھی پڑھو، تاکہ زیادہ سے زیادہ تمہیں قرآن کریم کا علم حاصل ہو، اس کو سمجھو، اس سے پیار اور محبت پیدا ہو۔ بہت ساری چیزیں تم یاد کرتی ہو نا، ہاں جی۔ تم ایک دفعہ یاد کر کے چھوڑ کیوں دیتی ہو؟ جی؟ چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ اپنی امی کو یاد کرتی ہو نا، ہیں؟ اگر کہیں گئی ہوں جی۔ تو پھر کئی دفعہ یاد کرتی ہو۔ اچھا، پھر کھانا ہے، یہ جو قرآن کریم ہے یا عبادت ہے، یہ دعائیں ہیں، یہ روحانی غذا ہوتی ہے، روحانی کھانا ہوتا ہے۔ تم صبح ناشتہ کرتی ہو نا، جی۔ ٹھیک ہے نا، پھر دوپہر کا اسکول میں کچھ لے کے جاتی ہے نا ساتھ، سینڈوچ وغیرہ یا کچھ چیز، جی۔ کیوں ایک دفعہ کھا لیا کرو، پھر رات کو کھانا کھاتی ہو نا، جی۔ ہیں؟ جی۔ تو بس کافی ہے، ایک دفعہ ناشتہ کر لیا، پھر 2-3 دفعہ کیوں کھاتی ہو؟ پھر اس کے علاوہ بھی تم کھاتی رہتی ہے، جب تمہیں ملے کوئی کینڈی، کوئی چاکلیٹ، کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں کھاتی؟ تو جب اپنے جسم کے لیے تم کھانا کھاتی ہو بہت دفعہ، تو جو دین ہے، روحانیت ہے، اس کو بھی اس کی نرشمنٹ کے لیے، اس کو بہتر کرنے کے لیے، اور زیادہ سیکھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا کرنے کے لیے تمہیں قرآن کریم بار بار پڑھنا چاہیے، ہیں؟ یہی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، ٹھیک؟ جی تو بچوں، آپ کو آپ کے سوال کا جواب سمجھ آ گیا؟ چلیں اب چلتے ہیں واپس مدبر بھائی کے پاس۔ جزاک اللہ مایا، آپ نے ہمیشہ کی طرح آج بھی پیارے حضور کے الفاظ ہم تک پہنچائے۔
جزاک اللہ. اور یقیناً بچوں آپ نے غور سے سنا ہوگا کہ حضور نے ہمیں کیا فرمایا ہے اس سوال کے جواب میں، اور آپ بھی کوشش کریں گے کہ روزانہ تلاوت قرآن کریم کیا کریں. چلیں مدبر بھائی، بچوں کو تو ان کے سوال کا جواب مل گیا ہے، اب آپ میرے سوال کا جواب بھی دیں. کون سا سوال پروفیسر صاحب؟ بھول گئے مدبر بھائی؟ میں نے آپ سے ایک پہیلی پوچھی تھی، اس کا جواب آپ کو ملا کہ نہیں، یا پھر میں آپ کی مدد کروں؟ ارے ہاں پروفیسر صاحب، نہیں میرے سمجھ میں تو نہیں آ رہا ابھی. اگر آپ میری مدد کریں تو واقعی مہربانی ہوگی. چلیں میں آپ کو اتنا بتا دیتا ہوں کہ یہ ایسی چیز ہے جو ہمیں آسمان پر نظر آتی ہے. آسمان پر ہمیں نظر آتے ہیں بادل، سورج، چاند. ارے ہاں بادل ہی تو اس کا جواب ہے نا؟ جی بالکل مدبر بھائی، بادلوں کے پر نہیں ہوتے لیکن وہ اڑ سکتے ہیں، ان کی آنکھیں نہیں ہوتی لیکن وہ رو سکتے ہیں. یعنی کہ جب بارش ہوتی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے وہ رو رہے ہیں، اور جہاں بھی بادل جاتے ہیں وہاں اندھیرا چھا جاتا ہے. تو پروفیسر صاحب اسے کہتے ہیں دیر آید درست آید، یعنی مجھے دیر سے جواب ملا لیکن صحیح جواب مل گیا. اچھا یہ بتائیں اب آپ مجھے انعام کے طور پہ کیا دیں گے؟ مدبر بھائی جتنا ٹائم لگایا ہے نا آپ نے بوجھنے میں، تحفہ بنتا تو نہیں ہے، لیکن چلے میں آپ کو ایک تحفہ دے دیتا ہوں. اچھا واقعی آپ مجھے تحفہ دیں گے؟ جی جی، آپ کے لیے ایک خوبصورت تحفہ ہے میرے پاس. اچھا تو دکھائیں. تحفے میں اب مدبر بھائی کو ڈاکٹر ببلو کی ویڈیو دکھانے جا رہا ہوں. بچوں آپ بھی دیکھنا چاہتے ہیں نا؟ تو چلیں مل کے دیکھتے ہیں. زمین و آسمان ہے خدا کا سب جہان ہے، زمین و آسمان ہے خدا کا سب جہان ہے، یہ بستیاں یہ راستے ہیں سب ہمارے واسطے، شجر سے ہے شجر. اوہ یہ کتنی پیاری خوشبو آ رہی ہے، واو یہ کتنے پیارے پیارے پھول ہیں، یہ میں ساتھ لے کر جاؤں گا. السلام علیکم بچگان، آپ کو پتہ ہے کہ میں آج کہاں ہوں؟ اس ملک میں تو یہ پھول بہت مشہور ہیں. میں آج پھر ہالینڈ میں ہوں، ڈین ہاگ میں. بچگان ڈین ہاگ ایک بہت ہی پیاری جگہ ہے، ایسے لگتا ہے کہ کسی نے اس شہر کو پینٹ کیا ہے. یہ پیارے سے درخت، یہ خوبصورت عمارتیں اور تازی ہوا، ماشاءاللہ. بچگان ڈین ہاگ کی ہالینڈ میں اور دنیا میں بھی بہت زیادہ اہمیت بھی ہے، کیونکہ دنیا کی جو سب سے بڑی عدالت ہے نا وہ یہاں ڈین ہاگ میں ہے. بچگان میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ اس عدالت کی جماعتی احمدیہ میں کیا اہمیت ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا نا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس بھی یہاں ہے، اور وہاں ایک بہت ہی خاص شخص صدر رہے ہیں، سر ظفر اللہ خان صاحب، جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابی تھے. وہ ایک وقت میں یہاں کے جج رہے اور بعد میں اس عدالت کے صدر بھی بنے. بچگان وہ اتنے بڑے آدمی تھے لیکن ایک جگہ ضرور ہر روز آتے تھے، ہماری پیاری سی مسجد مبارک میں. آؤ بچگان ہم اندر جاتے ہیں. بچگان یہ تاریخی مسجد اس لیے ہے کیونکہ اس میں 4 مختلف خلفاء نے نماز بھی پڑھائی ہے. بہت ہی پیاری مسجد ہے. بچگان مجھے تو بہت بھوک لگی ہے، پہلے کچھ کھا لوں پھر سیر کریں گے. ہالینڈ کے فرینچ فرائز یعنی چپس کی وجہ سے بہت ہی مشہور ہے. چلے چپس کھاتا ہوں آج. السلام علیکم، میں نے سنا ہے کہ آپ کے فرینچ فرائز بہت ہی اچھے ہوتے ہیں. جزاک اللہ باجی.
ओ बचकान, ये तो गरम गरम है, बहुत ही गरम, मजे के लग रहे हैं। बहुत खा लिया, अब कहीं सैर को निकलता हूँ। ओ ताजी ताजी समंदर की हवाएं, यहाँ मैं आराम करूँगा। बचकान, ये थी मेरी हॉलैंड और उसके शहर डेन हाग की शहर। हम मिलते हैं अगली दफा किसी और जगह पर। अल्लाह हाफिज बचकान। जज़ाकल्लाह प्रोफेसर साहब, ये तो आपने मुझे बहुत अच्छा तोहफ़ा दिया। हमने डॉक्टर बबलू को देख भी लिया और उनके साथ सैर भी कर ली इतनी खूबसूरत जगह की। मुदब्बर भाई, आप तो डॉक्टर बबलू में इतना डूब गए कि वक्त का ध्यान ही नहीं रखा। सही कह रहे हैं आप प्रोफेसर साहब, प्रोग्राम का वक्त तो वाकई ख़त्म होने वाला है और पता भी नहीं चलता कि कैसे प्रोग्राम का वक्त निकल जाता है। अच्छा, ऐसे करें कि जाने से पहले आप अपनी किताब में से हमें फिर कोई छोटी सी नसीहत सुना दें। जब कभी भी गुस्सा आए तो खामोश हो जाओ। जज़ाकल्लाह प्रोफेसर साहब, ये तो आपने हमें बहुत अच्छी बात बताई है। तो बच्चों, वैसे तो चाहिए कि हमें गुस्सा ना आए और हमें अपने ऊपर इतना कंट्रोल, इतना काबू होना चाहिए कि हमें गुस्सा आए ही नहीं। लेकिन प्रोफेसर साहब ने हमें इतनी अच्छी बात बताई है कि अगर गुस्सा आ भी जाए तो फिर हमें खामोश हो जाना चाहिए ताकि हमारे मुंह से कोई गलत बात ना निकल जाए, और ठंडा पानी पी लेना चाहिए। इससे भी गुस्से पर काबू पा सकते हैं हम। मैं उम्मीद करता हूँ कि बच्चे मेरी इस नसीहत पर अमल करेंगे। तो बच्चों, अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अगले हफ्ते हम फिर आपके पास आएंगे नए प्रोग्राम के साथ। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अगर आप भी हमसे कोई सवाल करना चाहते हैं तो अपना सवाल वीडियो में रिकॉर्ड करवा कर हमें भेजें। इसका ख्याल रहे कि वीडियो लैंडस्केप में हो और पीछे कोई तस्वीर ना हो। इसी तरह सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर आप हमारे नज़म के मुकाबले में शामिल हो सकते हैं। आप बच्चों की दुनिया की जो नज़म है उसको नई तर्ज में या पुरानी तर्ज में रिकॉर्ड करके इंस्टाग्राम पे अपलोड करें तो आप हमारे मुकाबले का हिस्सा बन सकते हैं। तो अब हमें इजाज़त दें। अब हम दोबारा हाजिर होंगे और उस वक्त के लिए अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम और खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज। दुनिया है ये बच्चों की, है बच्चों की ये दुनिया, यहाँ खुला है इल्म का रास्ता, देखो आके खोलो। पूछ के देखो, पूछ के जानो, दिल में क्या है बोलो। इल्म बढ़ाना मेरा या रब, रब्बे जिदनी इल्मा, रब्बे जिदनी इल्मा, रब्बे जिदनी इल्मा, रब्बे जिदनी इल्मा, रब्बे जिदनी इल्मा।